व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सीरीज का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एसएसयू के पेपर्स की तैयारी के लिए सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के 6 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 151, सवाल नंबर 151 है, पाकिस्तान नेशनल कोड इज। पाकिस्तान का जो नेशनल कोड है वो पीके है। व्यूअर्स, ये जो कोड पाकिस्तान को इशू किया गया पीके या +92, ये आईटीयू ने इशू किया था। आईटीयू स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आईटीयू को 1960 में मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 152, हाउ मैनी हज परफॉर्म्ड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज अदा किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 1 हज अदा किया और 4 उम्रा अदा किए। व्यूअर्स, यहाँ पे नोट कर लें कि अगर आप एसएसयू की इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेंट डैश ईयर्स इन मक्का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल गुजारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 53 साल गुजारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक हयात मुबारक 63 साल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी, जिनमें 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में गुजारे और 53 साल मक्का में गुजारे। ये क्वेश्चन काफी पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 154, हु इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ। इंतहाई अहम सवाल है, मोस्ट रिपीटेड भी है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा इसे याद रखिएगा। पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। व्यूअर्स, पहला मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने 1958 में नाफिज किया। दूसरा मार्शल लॉ जनरल याहिया खान ने 1969 में नाफिज किया। तीसरा मार्शल लॉ जियाउल हक ने 1977 में नाफिज किया। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं। याद रखें कि 1947 से लेकर अब तक 2021 तक टोटल 3 मार्शल लॉ जो हैं वो नाफिज किए गए हैं। बहुत से कैंडिडेट्स 4 के ऑप्शन को टिक करते हैं, ऐसा गलत है। टोटल 3 मार्शल लॉ हैं। जो चौथा 1999 में जो परवेज मुशर्रफ ने लगाया था वो मार्शल लॉ नहीं था, वो एमरजेंसी थी। एमरजेंसी और मार्शल लॉ ये मिलती जुलती चीजें होती हैं, यूं कह लें कि ये बहन भाई हैं इनमें, लेकिन मार्शल लॉ और चीज है और एमरजेंसी और चीज है। इसलिए अगर पेपर में पूछा जाए कि कितने मार्शल लॉ अब तक लग चुके हैं तो आपने 3 मार्शल लॉ को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज एंटोनम ऑफ द राइजिंग। राइजिंग का मुतजाद एंटोनम उलट क्या है। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, जबकि इसका जो उलट है वो है डिक्रीजिंग, कम होना, कम होता हुआ। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ज़ील। ज़ील का सिनोनिम, मुतरादिफ, सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें ज़ील का जो सिनोनिम है वो पैशन है। ज़ील का मतलब होता है जोश, जबकि पैशन का मतलब होता है जज्बा। ये दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 157, हु इज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ पीस। एम्बेसडर ऑफ पीस, अमन का सफीर किसे कहा जाता है। अमन के सफीर का टाइटल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया। व्यूअर्स, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और ये हक मुसलमानों को दिलाया कि मुसलमानों का अलग से जो सेपरेट इलेक्शन सिस्टम है वो होगा। 1916 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को इस मुआहदे के लिए राजी किया।
اس لیے ان کی اسٹرگل جدوجہد کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کو امبیسڈر آف پیس کا ٹائٹل دیا گیا۔ کویسچن نمبر 158، قائد اعظم محمد علی جناح ڈائیڈ آن۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپتمبر 1948 کو فوت ہوئے۔ ویورز، بہت سے پیپرز میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ پوچھی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپتمبر 1948 کو فوت ہوئے، جبکہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ کویسچن نمبر 159، نہرو رپورٹ واز ریپریزنٹڈ ان۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی۔ 1928 میں جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ وہ تمام رپورٹ A to Z مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس رپورٹ کو نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا۔ اس رپورٹ کے جواب کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 31 مارچ 1929 کو 14 نکات پیش کیے۔ یہ وہی 14 نکات ہیں جو ہم نے اکثر بکس میں پڑھے ہیں، قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہی 14 نکات ہیں جو 31 مارچ 1929 کو نہرو رپورٹ کے جواب کے طور پر پیش کیے گئے۔ کویسچن نمبر 160، جیسمین واز چوزن ایز نیشنل فلاور آف پاکستان۔ جیسمین کو پاکستان کا قومی پھول 1961 میں قرار دیا گیا۔ ویورز، 15 جولائی 1961 کو جاسمین کو پاکستان کا قومی پھول قرار دیا گیا۔ یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا۔ کویسچن نمبر 161، وچ از دی لانگیسٹ سورہ آف قرآن مجید۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ ویورز، سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے اور سب سے لمبی آیت جو ہے وہ بھی سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ سورہ البقرہ کی ٹوٹل آیات کی تعداد 286 ہے۔ اس میں جو سب سے لمبی آیت ہے وہ 255 نمبر آیت ہے، جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ ویورز، اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں بقرہ کا مطلب پوچھا گیا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، یہ یاد رکھیے گا کیونکہ اگر نیکسٹ پیپر میں آئے تو آپ کو پتا ہو۔ کویسچن نمبر 162، فرسٹ ماسک آف اسلام از مسجد قباء۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء کو کہا جاتا ہے۔ جس وقت اس مسجد قباء کو تعمیر کیا گیا، اس وقت یہ مسجد مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، وسیع ہوتا گیا، آبادی بڑھتی گئی اور یہ مسجد قباء مدینہ منورہ میں شامل ہو گئی۔ یہ جو مسجد قباء کا نام ہے قباء، یہ وہ گاؤں ہے جہاں پہ مسجد قباء کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس گاؤں کی مناسبت سے اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ کویسچن نمبر 163، which of the following country has 11 official languages؟ وہ کون سا ملک ہے جس میں 11 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں؟ ویورز، ساؤتھ افریقہ میں 11 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ پیپو نیو گونیا، یہ ایک ملک کا نام ہے، ریاست کا نام ہے۔ وہاں پر 852 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ جو ریاست آپ کو بتائی گئی ہے پیپو نیو گونیا، یہ اوکینیا کی ریاست ہے۔ کویسچن نمبر 164، موسٹ ریپیٹڈ کویسچن، صحیح بخاری کنسسٹ آف ڈیش احادیث۔ صحیح بخاری احادیث کی کتاب ہے جو 7275 احادیث پر مشتمل ہے۔ ویورز، احادیث جو ہوتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں احادیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری کو کمپائل کیا ہے، اکٹھا کیا ہے احادیث کو، ان کا صحیح نام پوچھا گیا ہے۔ امام بخاری کا جو صحیح نام ہے وہ محمد ابن اسماعیل البخاری ہے۔ Question number 165, which of the following is called the backbone of Islamic system؟ اسلامی نظام کی ریڑھ کی ہڈی زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کی جو ریشو ہے وہ 2.5% یا 1/40واں حصہ ہے مال کا۔
Question number 166. Which prayer has no azan? وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی؟ ویورس، نماز استسقاء، نماز جنازہ، نماز کسوف، یہ تینوں آپشن جو ہیں یہ ٹھیک ہیں. آل آف دا ابو کو ٹک کریں گے. ان تینوں نمازوں کی اذانیں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ایسا فرض ہوتا ہے جسے تمام لوگوں کی بجائے چند لوگ ادا کر دیں تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. ویورز، یہ جو کویسچن پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سی اذان ہے جس نماز ہے جس میں اذان نہیں ہوتی، اس میں نوٹ کر لیں نماز استسقاء، نماز جنازہ، نماز کسوف، نماز خسوف اور نماز عیدین. یہ تمام ایسی نمازیں ہیں جن میں اذان نہیں دی جاتی. Question number 167. Where is located world's largest museum? دنیا کا سب سے بڑا میوزیم عجائب گھر پیرس میں ہے. پیرس فرانس میں واقع ہے. ویورز، اس میوزیم کو جو دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے لورے میوزیم کہا جاتا ہے. لورے میوزیم کو 1792 میں تعمیر کیا گیا. ویورز، اس میوزیم میں اتنی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا اتنا ہے کہ 2020 میں یہ میوزیم 150 دن تک بند رہا. اس کے باوجود 2020 میں اس میوزیم کو 2.7 ملین لوگوں نے وزٹ کیا، جو کہ پوری دنیا کے میوزیم سے اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے زیادہ وزٹرز ہیں. Question number 168. Who started اسلامک کیلنڈر؟ اسلامی ہجری کیلنڈر کس نے شروع کیا؟ اسلامی کیلنڈر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا. ویورز، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، پیپرز میں پوچھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہجری کیلنڈر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا. اس کیلنڈر کو شروع کرنے کا مقصد، بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا بتاتے چلیں کہ اس دور میں مہینوں کو یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اسلامک ایونٹس کو یاد رکھنے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے تھے. تو اس وقت صحابہ کرام نے مختلف سجیشن دی کہ اس طرح سے ہم اسلامی کیلنڈر کو شروع کریں. کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے. کچھ نے کچھ سجیشن دی، مختلف سجیشن وہاں پہ اکٹھی ہوئی. تو ایٹ دی اینڈ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی جائے. تو 622 عیسوی کو پہلا اسلامی سال فرسٹ ہجری قرار دیا گیا، کیونکہ 622 AD میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی تھی، ہجرت کی تھی. اس کے علاوہ جو اسلامی کیلنڈر بنایا گیا اسے 12 مہینوں کے نام دیے گئے. یہ 12 مہینے جو پوائنٹ کیے گئے، مینشن کیے گئے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ اسلامی سال میں 12 مہینے ہیں. اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی سال میں 12 مہینوں کو رکھا گیا. Question number 169. Who was امام in first حج؟ پہلے حج میں امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ویورز، پہلا حج جو ہے یہ 7 ہجری کو کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حج نہیں کرنے دیا. تو خون ریزی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت معاہدہ کیا اور واپس آ گئے. یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری کو ہوا تھا. اس کے بعد 7 ہجری کو دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور تمام مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ تھے حج ادا کیا. اس لیے یہاں پہ نوٹ کر لیں 2-3 پوائنٹس ہیں کہ پہلے حج میں جو امام تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پہلا حج 7 ہجری میں ادا کیا گیا. Question number 170. How many مصارف زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟
زکوٰۃ کے مصارف کی تعداد 8 ہے، جن میں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ انہیں کہا جاتا ہے جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مؤلف القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کویسچن نمبر 171، موجودہ الیکشن کمشنر کون ہے؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن۔ ویورز، پہلے جو موجودہ الیکشن کمشنر ہیں وہ سکندر سلطان راجہ ہیں۔ اس کے علاوہ 3 آپشن جو ہیں 2 دیے گئے، فواد چودھری وزیر اطلاعات ہیں، ثاقب علی عتیل یہ سیکریٹری ایگریکلچر ساؤتھ پنجاب ہیں۔ ویورز، یہ جو سکندر مرزا کو الیکشن کمشنر بنایا گیا، انہیں مورخہ 27 جنوری 2020 کو صدر پاکستان نے 5 سال کے لیے الیکشن کمشنر مقرر کیا۔ سوال نمبر 172، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کون ہے؟ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو ڈاکٹر سلیمان خان ہے۔ ویورز، انٹیلیجنس بیورو کا جو محکمہ ہے اسے 17 اگست 1947 کو قائم کیا گیا۔ سوال نمبر 173، آزاد جموں کشمیر کے صدر کا کیا نام ہے؟ آزاد جموں کشمیر کے صدر کا نام سردار محمد مسعود خان ہے۔ سردار محمد مسعود خان آزاد کشمیر کے 27ویں صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کا نام فاروق حیدر خان ہے، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ سوال نمبر 174، پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ ویورز، یہ کویسچن 90% پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے، اس لیے اسے یاد رکھیے گا۔ اگر فیوچر میں چیف آف آرمی سٹاف چینج ہو جائیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ نوٹ کر لیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کے 10ویں آرمی چیف ہیں، ان کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے۔ ویورز، اس کے علاوہ کئی پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ آپریشن رد الفساد کس نے شروع کیا؟ اس کا کریکٹ آنسر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ آپ کے لیے کویسچن میں نے چھوڑ دیا ہے، آپریشن رد الفساد کس نے شروع کیا؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کویسچن نمبر 175، ڈی جی آئی ایس پی آر کون ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار ہیں۔ ویورز، آئی ایس پی آر انٹر سروسز پبلک ریلیشن کا مخفف ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار 21ویں ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں۔ اس کے علاوہ جو پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کا نام کرنل شہباز خان تھا۔ آئی ایس پی آر اس ڈپارٹمنٹ کو، اس ونگ کو 1949 میں قائم کیا گیا۔ ویور، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایس ایس یو سیریز کے پارٹ 8 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری ٹیم کی یہ کوشش سٹرگل پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔